ख़ास तौर पे जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो फैमिली इमिग्रेशन है उसकी उसकी जो प्रोसेसिंग है बैरून मुल्क, वो बहुत कम हो रही है। और उसके साथ ही जो वीज़ा बुलेटिन हम देखते हैं उसमें भी देख रहे हैं कि वीज़ा बुलेटिन में आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे जा रहे हैं। और जिस तरह से आपको याद होगा कि नए फिस्कल ईयर के शुरू में मैंने कुछ प्रिडिक्शन भी की थी और बताया था कि न्यू फिस्कल ईयर के आगाज में जो हमें जंप नजर आया है, जो अच्छी खबर थी, ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं रह सकेगी। तो हम अब इस वक्त देख रहे हैं कि अक्टूबर में जो वीजा बुलेटिन था और अब फरवरी का जो वीजा बुलेटिन की जो डेट्स वगैरह मौजूद है, उसमें अगर आप उस पर नजर डालते हैं तो आपको नजर आता है कि वाकई इसमें उस तेजी से तब्दीलियां नहीं हुई जिसकी प्रिडिक्शन कुछ लोगों ने की थी। गो कि मैंने बताया था कि इसमें रेट्रोग्रेशन भी हो सकती है और इसमें कमी भी आ सकती है और इसकी स्पीड जो है वो स्लो भी हो सकती है। तो ऐसा करते हैं कि वीजा बुलेटिन पे भी नजर डाल लेते हैं। ये एक और इस लिहाज से देखा जाए तो अलमिया है, खास तौर पे ये जो 75 कंट्रीज के शहरियों पर इमिग्रेंट वीजा की प्रोसेसिंग की पाबंदी लगी है, इसकी वजह से बे इंतहा रश हो जाएगा। वो एक बॉटल नेक मुहावरा ना, बॉटल नेक की सूरत में कि वहां पे आके हर आदमी जो है फंस जाता है और कोई भी आगे नहीं निकल सकता, वही सूरत हाल पैदा होगी। और उसके साथ ही जो मुझे खतरा नजर आ रहा है वो ये कि वीजा बुलेटिन भी हमारा कुछ अच्छा साथ नहीं दे रहा है। तो चलिए इस पे एक नज़र डाल लेते हैं। ये फाइनल डेट्स हैं फैमिली इमिग्रेशन की जद में जो लोग आते हैं, उसके लिए हमारे पास डेट जो है वो F1, आपको मालूम है कि अमेरिकन सिटीजन्स के सन्स एंड डॉटर्स है, उससे मुराद ये है कि उनकी एज 21 या 21 से ऊपर हो चुकी है। उनके लिए डेट हमारे पास जो है नवंबर 8 2016 है। और फिस्कल ईयर के आगाज में अगर आप जाके देखते हैं तो इसी से कमोबेश इसी यही डेट हमें नजर आती। उसके बाद F2A जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स के स्पाउस हैं, यानी हस्बैंड या वाइफ या उनके बच्चे जिनकी एज अभी 21 नहीं हुई है, उनके लिए डेट हमारे पास है February 1 2024। और F2B कैटेगरी, उससे मुराद ये कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स के वो सन्स एंड डॉटर्स जिनकी मैरिज अभी नहीं हुई है लेकिन उनकी एज जो है वो 21 हो चुकी है, उनके लिए डेट जो है वो December 1 2016 है। F3 की कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो अमेरिकन सिटीजन्स के सन एंड डॉटर्स हैं और जिनकी मैरिज हो चुकी है, और उनके लिए डेट हमारे पास है September 8 2011। और F4 कैटेगरी जो है वो अमेरिकन सिटीजन के ब्रदर और सिस्टर्स के लिए है और उनके जो डेरिवेटिव बेनिफिशरीज वगैरह है उनके लिए डेट हमारे पास January 8 2008 है। ये जो है वर्ल्ड वाइड हमें ये डेट्स नज़र आती हैं। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, क्योंकि इंडिया से भी देखने वाले लोग हमारा वीज़ा बुलेटिन के बारे में मालूमात चाहते हैं, तो उसमें अगर आप F1 कैटेगरी में नज़र डालें तो वो एक जैसी है। F2A भी वही डेट है जो वर्ल्ड वाइड है और F2B भी जो है वो वर्ल्ड वाइड वही है। इसके अलावा F3 कैटेगरी जो है उसके लिए भी September 8 2011 वर्ल्ड वाइड कैटेगरी है। लेकिन जो फोर्थ कैटेगरी होती है हमेशा उसमें हमें ये डिफरेंस नज़र आता है और ये डिफरेंस जो है कपल ऑफ ईयर्स का होता है। और इस वक्त F4 कैटेगरी में इंडिया की जो कैटेगरी हम देख रहे हैं उसमें जो डेट चल रही है November 11 2006 है। और बाकी चाइना, मैक्सिको, फिलिपीन, मेरा ख्याल है इस कैटेगरी में बहुत से लोग हमारा प्रोग्राम नहीं देखते, ना उनको लैंग्वेज समझ आती होगी, तो इसीलिए मेरा फोकस जो है वो इंडिया और पाकिस्तान हो जाता है। और बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड वाइड कैटेगरी में आता है, पाकिस्तान ही की जद में आता है, तो वो डेट जो है मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, और इसमें खास तौर पे इंडिया का और बाकी वर्ल्ड वाइड कैटेगरी का खासा लंबा चौड़ा डिफरेंस होता है। तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो फर्स्ट कैटेगरी है वो करंट है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं। इंडिया के लिए जो है February 1 2023 है। तो उससे आप अंदाज़ा कीजिए कि 2 इयर्स और प्लस डिफरेंस हमें नज़र आता है। जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड कैटेगरी है वो April 1 2024 है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया के लिए जो है ये कैटेगरी बहुत ही पीछे चली जाती है, July 15 2013 की है। और थर्ड प्रेफरेंस जो है
یہ پروفیشنل کے لیے بھی آتی ہے اور اسکلڈ ورکرز کے لیے بھی ہے. وہ کیٹیگری جو ہے ورلڈ وائڈ جون 1 2023 ہے. اور انڈیا کے لیے ونس اگین یہ کیٹیگری بہت ہی پیچھے چلی جاتی ہے, نومبر 13 ہے. جو ریلیجس ورکرز ہیں ان کے لیے یہ کیٹیگری کرنٹ ہے, اور اس میں انڈیا میں اور پاکستان میں اور ورلڈ وائڈ میں جو ہے وہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے, کیونکہ یہ کیٹیگری جو ہے وہ کرنٹ ہے. دوسرا ایشو جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے کہ آپ کی بہت سی ای میلز بھی آئی ہیں, اور جس میں جو کویشچن پوچھا گیا ہے وہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ کے حوالے سے ہے. اور جو خواتین حضرات ہمارا پروگرام ریگولر دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ کے بارے میں کئی پروگرام کر چکا ہوں, بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں, تو ان کو اس کے بارے میں تو انفارمیشن ہے. لیکن اب وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ تو سپریم کورٹ تک پہنچ گیا تھا, اور پھر سپریم کورٹ نے جو ایگزیکٹو جو ایکشن تھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا, اس کو اس لحاظ سے سپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے اس پہ جو میرٹ کے اوپر جو آرگومنٹ ہونا چاہیے تھا وہ آرگومنٹ جو ہے مؤخر کر دیا تھا, اور اب اس کی ڈیٹس جو آنے والی ہے, تو لوگ معلوم کر رہا ہے کتنی جلدی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اسپرنگ 2026 میں فیو منتھس کا معاملہ ہے. یہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ کا جو سوالیہ نشان, اور بہت بڑا یہ کانسٹیٹیوشنل کیس بھی ہے, اور اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ بھی بڑے دور رس ہوں گے. تو یقیناً جو لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جن کے پاس کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے اور ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ اس کو ریٹرویکٹیو تو وہ نافذ نہیں کر سکیں گے, لیکن فیوچر میں اس کا کیا ہوگا اس کے بارے میں جو ہے جو ہی کوئی مزید انفارمیشن آتی ہے, خاص طور پہ لیٹیگیشن کے حوالے سے ہم بات کر سکیں گے. اس کے علاوہ دو اور کیسز, بہت ہی امپورٹنٹ کیسز فیڈرل کورٹس میں وہ موجود ہیں, سپریم کورٹ میں نہیں, فیڈرل کورٹس میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن مجھے بتایا گیا کہ کالز کا سلسلہ جاری ہے, کالرز کی طرف آتے ہیں. جی فرمائیے آپ کا سوال. ویلکم ٹو دا شو. ہیلو. جی وعلیکم السلام. میں یہ پتا کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں B1 B2 ویزے پہ ہوں یہاں پہ, اور جو میں لاسٹ مجھے بالکل آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. I cannot hear you. جی ہماری ٹیکنیکل ٹیم کچھ اس کے بارے میں کر سکتی ہے, کیونکہ یہ جو کالر ہیں ان کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی. میرا خیال ہے دوبارہ ٹرائی کر لیجئے پلیز. اوکے تھینک یو. دوبارہ ٹرائی کیجئے, اور اگر آپ سیل فون سے کر رہی ہیں تو جسٹ میک شیور کہ آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے, کیونکہ آواز مجھے نہیں آ رہی. مجھے صرف ایک کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو سوال پوچھا جا رہا. اچھا جی, یہ جو بانڈ ہیرنگ کا ایشو ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کے دو سوال ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی کور کر دیتے ہیں. بانڈ ہیرنگ کے حوالے سے میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے بورڈ آف امیگریشن اپیل نے یہ کہا کہ ججز کے پاس بانڈ ہیرنگ کی پاور نہیں ہوگی. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ڈیٹین کیا جاتا ہے اور اس شخص کے پاس ریلیف کا راستہ موجود ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیپورٹیشن سے بچ سکتا ہے, کیونکہ قانون اسے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ جج کے سامنے پیش کر سکے, اور جج کے سامنے اپلیکیشن پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ ریلیف حاصل کر سکے. اور پھر بانڈ داخل کرنے کے بعد, یعنی بانڈ سے داخل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کورٹ یہ ڈٹرمن کرنا چاہتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہیں کر جائے گا, غائب نہیں ہو جائے گا, کورٹ میں آتا رہے گا, اور جو جس ریلیف کے لیے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے وہ ریلیف جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور اس ریلیف کے ذریعے سے اپنا کیس جو ہے وہ بڑھاتا رہے گا. تو اگر یہ باتیں جو ہیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے, چاہے وہ بانڈ 5000 کا یا 15000 کا وہ انہیں ادا کرنا پڑتا ہے, اور جس وقت ان کا کیس کامیاب ہو جائے تو پھر وہ پیسے انہیں واپس مل جاتے ہیں. جی میں یہ بانڈ ہیئرنگ کی بات کر رہا ہوں. چلیے میں اس کو روکتا ہوں, اس کے بارے میں اس سے آ جاؤں گا, لیکن آپ کی کال جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, ان کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. ہیلو. السلام علیکم. السلام جی علیکم. بات میرا نام خالد ہے جی. ہلو. جی
جی میرا سوال نام کیجیے، میں خالد آپ ہے کی اور بات سن رہا ہوں. جی میرا سوال ہے کہ جو کینیڈین سٹیزن ہیں وہ ابھی بھی ٹی این پہ امریکہ میں کام کر سکتے ہیں well, میری جو اور اس انفارمیشن کی ہے، کیا اگر ریکوائرمنٹ ہے؟ جی ہاں، ٹی این یہ کینیڈین جو سٹیزن ہے ان کے لیے ایک سہولت ہے، جس طرح یہاں پہ کچھ اور کنٹریز سے لوگ H1B وغیرہ پہ آ جاتے ہیں، پروفیشنل لیول وغیرہ پہ. جہاں تک میرے پاس انفارمیشن موجود ہے وہ ٹی این کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو اے کینیڈین لائر جو اس کے بارے میں آپ کو مزید انفارمیشن پرووائڈ کر سکے. جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، 1000 فرمائیے. ہیلو. جی 100,000 والی کنڈیشن ہے کینیڈین کے لیے بھی؟ میرے علم میں نہیں ہے. پھر جیسا میں نے بتایا کہ آئی ڈونٹ پریکٹس کینیڈین جی لا، اور اگر ٹی این کے لیے رائٹ. آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ویری سمپل، مجھے معلوم نہیں ہے کہ 100,000 ٹی این کے لیے کوئی اس قسم کی ریسٹرکشن ہے. جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. اوکے، کال آپ کی ڈراپ ہو گئی. اور ناظرین ہم بات کر رہے تھے بانڈ ہیئرنگ کی. تو اب یہ بانڈ ہیئرنگ کا معاملہ جو ہے، جس وقت اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بورڈ آف امیگریشن اپیل کی جانب سے یہ اعلان آتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی امیگریشن کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بورڈ آف امیگریشن اپیل کے انڈر ہوتے ہیں، تو جو بھی بورڈ آف امیگریشن اپیل کا ڈیسیجن آتا ہے پھر اس کا اطلاق انہیں کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ معاملہ پھر آگے بڑھا، اور پھر فیڈرل کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو بانڈ ہیئرنگ کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے اور جو اس کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے وہ جو ہے منسوخ کیا جاتا ہے. اگین اسے ٹیمپرری ہالٹ، مکمل طور پہ انہوں نے نہیں کیا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر بانڈ ہیئرنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور جو لوگ بانڈ کے اوپر باہر نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. اور فیوچر میں جا کے کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن ابھی تک یہ ریلیف جو ہے وہ ملی ہے. اس کے علاوہ ایک اور کیس یہ اسائلم کے حوالے سے ہے، اور اسائلم کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ جو ایگزیکٹو ایکشن آیا تھا اس کے مطابق جن لوگوں کی بھی اپلیکیشنز پینڈنگ ہے اسائلم کے لیے، چاہے وہ کورٹ میں ہے جسے ہم ڈیفینسو اسائلم کہتے ہیں، یا افرمیٹیو اسائلم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ امیگریشن کے آفس میں ہے، اسائلم آفس میں ہے. ان دونوں صورتوں میں جن کے 1 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے اینول فیس جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے. اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ہے، پہلی دفعہ میرا خیال ہے امریکن ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ $100 جو ہے اس کے لیے فیس بھرنی پڑتی ہے. یہ فیس جو ہے نئی اپلیکیشن کی فیس نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور لیکن یہ جو اینول فیس ہے یہ دوسری کیٹیگری میں آ جاتی ہے. تو اب اس کے بارے میں جو پابندی لگی تھی اس پابندی کو بھی جو ہے وہ کورٹ کی جانب سے اعلان یہ کیا گیا کہ جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی کنفیوژن موجود ہے، جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا اس وقت تک یہ فیس جو ہے وہ ایک کیٹیگری میں نہیں دینا پڑے گی، دوسری کیٹیگری میں جو ہے وہ دینی پڑے گی. تو اس کے بارے میں اگر کوئی مزید انفارمیشن آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کر سکوں گا. اب اس پروگرام کے شروع میں نے 75 کنٹریز کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ جو عارضی طور پہ ان کے کیسز جو ہے وہ روکے گئے ہیں اور ان کو امیگرینٹ ویزا ایشو نہیں کیا جا رہا. تو ایک سوال اور ہمارے پاس آیا ابھی ریسنٹلی جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایڈاپشن کے حوالے سے ان کا کیس کمپلیٹ ہو گیا تھا اور وہ 2 بچوں کو پاکستان سے لانا چاہ رہے تھے، اور تو یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان بچوں کے لیے بھی مسائل کھڑے ہو سکے. دیکھیے جو ایڈاپشن کے کیسز ہیں اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کیونکہ پاکستان میں ایڈاپشن کمپلیٹ نہیں کی جا سکتی، پاکستان میں ایڈاپشن کے لاز موجود نہیں ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے بچے کی لیگل کسٹڈی دی جاتی ہے، اور پھر اس لیگل کسٹڈی لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو امریکہ لایا جائے گا، اور امریکہ لانے کے بعد یہاں پہ اس کی ایڈاپشن کی جائے گی. تو یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے کنٹری پاکستان کے علاوہ
جو خاص طور پہ جو آرفنیج جہاں سے بچوں کو جو آرفن بچے ہیں جن لوگوں بچوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے ان کے لیے یہ سلسلہ موجود ہوتا ہے. تو پھر جس وقت وہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اور جو ویزا ایشو کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد وہ بچہ اڈاپٹ ہوگا اور پھر جو ہی اڈاپشن کمپلیٹ ہوتی ہے وہ امریکن سٹیزن بن جاتا ہے. تو مجھے گو کہ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن مجھے کم از کم یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اڈاپشن کے جو کیسز ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ معلوم ہوگا کہ کون سے اور ایسے کیسز ہیں جس پہ اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں. تو اڈاپشن کا معاملہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی خاصا مشکل ہو جاتا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی جو ہے وہ اپلیکیشن فائل کی گئی ہے